प्राइम मिनिस्टर उस टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने कहा आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आपसे कौम तामीर हो रही है, आपको कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए। मैं एक सवाल करता हूँ, उस सवाल के जवाब के अंदर बहुत सारी चीज़ें मख्फी हैं, समझने की आप उसको समझेंगे। मैंने कहा वो कौन से काम है जो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, मिनिस्टर नहीं कर सकता, चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं अपने इलाके में। आप 100 के करीब गैदरिंग है 9th 10th के स्टूडेंट की, तो मैंने 5 मिनट टाइम दिया। मैंने कहा आप सबके पास असाइनमेंट है, आप अपने इलाके के काम ढूंढें, कौन कौन से काम है जो हम स्टूडेंट कॉलेज में चले जाए, यूनिवर्सिटी में चले जाए, हम एज ए लीडर बनकर वो काम कर सकते हैं। कोई भी शख्स और आगे नहीं काम कर सकता। अब 5 मिनट गुजर गए, किसी एक तालिब इल्म ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे डिग्री का इल्म है, मुझे किताबों का इल्म है, मुझे ये पता है केमिस्ट्री में मैंने कितने नंबर लेने हैं, मुझे इस बात का भी इल्म है मैंने टॉप पोजीशन कैसे लेनी है, अच्छा मैंने गोल्ड मेडल कैसे विन करना है, ये भी मुझे इल्म है। इसके बाद कौन सी जॉब, कितना पैसा, कहाँ शादी करनी, कौन सी कोठी बनानी, ये सब मुझे पता जो मेरी जात से तल्लुक़ है। मेरे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मेरी ज़हनी तामीर ये नहीं है कि मैंने अपने अलावा दुनिया, कौम, मुल्क और उम्मत के लिए करना, ये तामीर नहीं है, सोच नहीं है। अब सारे स्टूडेंट खामोश रहे। मैंने कहा अगर आपके इलाके के अंदर एक मिस्कीन, बेवा, यतीम, कोई नादार, कोई औरत वो इस वजह से मर जाती है कि उसको खून नहीं मिला, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप उसका जिम्मेदार डीसी को ठहराएंगे? क्या आप उसका जिम्मेदार अपने इलाके के नाज़िम को ठहराएंगे? क्या उसका जिम्मेदार आपकी ब्यूरोक्रेसी, आर्मी? मेरे इलाके में, मेरे गांव में, मेरे टाउन में, मेरी गली के अंदर कितने काम हैं जिसका मैं खुद प्राइम मिनिस्टर हूं। मैं यूनिवर्सिटी में था तो इलाके में जब मैं हफ्ते बाद, 15 दिन बाद घर जाता था तो मैं अड्डे पे उतरा तो गांव की तरफ मैं जा रहा था, तो मैंने कुछ खामोशी सी महसूस की लोगों में। तो मैंने कुछ भाइयों से पूछा, मैंने कहा क्या मसला है यहाँ पर? कुछ खामोशी सी नजर आ रही जिससे भी इस्लाम भी अफसरदा है। वो कहते हैं गली के अंदर वो फलां बेटी, तो उसकी डेथ हो गई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वो जवान लड़की कैसे उसकी मौत, वो कैसे मौत होगी? कहते असल में उसको बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत थी तो वो अरेंज नहीं हो सका, तो एक उसका बेटा, उसकी पैदाइश थी, बेटा बच गया, वो मर गया। मैंने ज़िंदगी में अगर किसी लड़की की मौत का, यानी कि दिल में कोई अफसुर्दगी और आप कह रहे हैं कि खौफ सा महसूस किया, तो वो मैंने महसूस किया कि हम यंगस्टर मौजूद हैं, 20, 22, 30, 40, 400 जवान मौजूद हैं, गर्म लहू रखते हैं। यार हमारे पास ये मैनेजमेंट नहीं है कि अगर किसी को खून की जरूरत है तो 10 मिनट में अरेंज करें। ये किसने बैलेंस करना है? ये मसला है। इस मसले में कितनी जानें बचानी, वो किसने बचानी है? मैंने मैट्रिक तक किताबें पढ़ ली, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि मैंने करना क्या अपने मुल्क के लिए। मुझे अपने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में दिन रात सिर्फ ये सिखाया और समझाया जाता है कि मैंने डिग्री मुकम्मल करके कौन सी जॉब करनी है और मैंने अपनी ज़ात के लिए क्या करना है। मुझे ये सिखाया ही नहीं जाता कि सुबह शाम मैंने इस मुल्क के लिए मेहनत करनी है, अगरचे मुझे कम मिले। मैंने दयानतदार बनना है अगर मुझे भूख बर्दाश्त करनी पड़े। मैंने मुनसिफ बनना है अगरचे मेरा खून बह जाए। ये तो मुझे सिखाया ही नहीं जाता। मैंने कहा एक यतीम बच्चे की कफालत आप मैट्रिक के स्टूडेंट 10 स्टूडेंट की कमेटी बना के कर सकते हैं। यतीम, मिस्कीन, गरीब, बेवा उसी जगह पर ठहरे रहते हैं माशरे के अंदर, और वहां से एक बंदा पढ़ लिख कर, ग्रेड हासिल करके, बिजनेस करके उन यतीमों के घरों में 85 लाख रुपए की कोठी तामीर कर लेता है। क्या तरक्की की है मैंने? जापानियों का कौल है, वो तो ये तो मेरा दीन था कि मैंने सारे लोगों को लेके चले। यूरोप जिस मुआशरे के अंदर आप जिससे मरूब है, उसकी तहजीब से मरूब है, उनको तो पढ़ के देखें। जापानियों का कौल है, वो कहते हैं हम 100 लोग एक लाइन में खड़े हैं, हम में से एक शख्स 100 कदम आगे निकल जाए तो हम इसको तरक्की नहीं समझते। हम में से 100 में से एक 100 कदम आगे निकल जाए और वो बाकी 99 वो वहां पर खड़े हैं, कहते हम इसको तरक्की नहीं करते।
ہم 101 قدم چل لیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کی. کیا یہ معاشرے کی یہ تعمیر، یہ سوچ، یہ فلاسفی مدینے کی نہیں تھی کہ اگر مہاجر ہجرت کر کے مدینہ کے اندر پہنچے تو انسان نے کہا ہماری کوئی ترقی نہیں ہے، میرے 2 باغ ہیں اور میرے بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 باغ اس کو دے دیتا ہوں. میرے پاس 2 مکان ہیں، میں 1 مکان اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں. میں تو ایڈریس کرتا ہوں اپنے یونیورسٹی کے کالج کے بھائیوں کو، کس چیز سے مغلوب ہے یورپ سے؟ وہ تو میرے مدینے کی ریاست کی بنیادیں، وہ اساس، اس کے اوپر ترقی کر رہے ہیں. آپ مہاجر اور انصار کا وہ بھائی چارہ، وہ اخوت، وہ محبت اور وہ پیار، اس کی بنیاد پر وہ معاشرے کی اگر مہاجر بھوکے ہی رہتے، انصار جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو جاتے. کیا ایک مکمل طاقتور سٹیٹ بنی تھی مدینہ کی؟ انصار کے بازو بنے مہاجر اور مہاجروں کے بازو بنے انصار. انہوں نے دولت دی، انہوں نے قوت دی، دونوں نے مل کر پوری دنیا کے اوپر چھاپ پیدا کی. کیا آج میں اپنے گاؤں، معاشرے، سوسائٹی کے اندر، علاقے، ٹاؤن کے اندر ایسا معاشرہ تبدیل کر رہا ہوں؟ 12 سال سے یتیم بیچارہ چھپر کے نیچے بیٹھ کے سسکتی دھوپ، کڑکتی دھوپ کے اندر اور ٹھٹھرتی سردی میں وہ وہاں گزارا، اور قریب وہ کوٹھیوں بنگلوں والے یہ احساس نہیں رکھتے کہ یار یہ میرا معاشرہ ہے، میرا گھر نہیں اگر اس کا گھر تعمیر نہیں ہوتا. میرے بچے اگر بیکرنا اور کے بی آئی اسکول کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو ان بچوں کو میں پرائمری اسکول میں بھی نہیں پڑھا سکتا. زندگی یہ ہے کہ میں قوم، ملک اور امت کے لیے زندگی گزارا. یہ بھی بڑا اچھا ہے، بہت کچھ. یہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا، خود میں نے مکان، محل، کوٹھی، بنگلے بنا لیا، اور میں نے اپنی ذات کے لیے، نسلوں کے لیے پیسے تقسیم کر دی. بہت اچھا کیا، لیکن نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی عزت نہیں ملے گی. اگر تم عزت پانا چاہتے ہو، ترقی پانا چاہتے ہو، آپ پچھلی تاریخ انسانوں کی نکال کے دیکھیں. اللہ دولت اس خاندان میں جاری اور ساری رکھتے ہیں جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ ان امراء کا سلسلہ نکال کے دیکھ لیجیے اپنی پاکستان کی تاریخ میں، یا آپ ایک جنرل آبزرویشن شہروں کے اندر جن امراء، امیر گھرانوں کی دولت ان کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہی، ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے اجڑ گئے شراب خانوں کے اندر. پڑھے آپ داستانیں پڑھے. دولت کو ملک و ملت میں نہیں لگایا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے اوپر نہیں لگایا، تو وہ دولت اجڑ گئی، کیونکہ اگلی نسل ہی نہیں بچ گئی جس نے اس دولت کو سنبھال لیا. بیٹا شراب کباب پہ، بیٹیاں نہ جانے کہاں باقی نکل گئی. اور جن گھروں کے اندر جن لوگوں نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ناداروں کا خیال رکھا، گاؤں کی تعمیر اور ترقی کے اوپر پیسہ لگایا، ان کے پیسے کو اللہ نے نسلوں کے اندر تقسیم کیا. ان کے خاندانوں میں دولت چلتی آ رہی ہے. اللہ دولت اس کو دے گا جو تقسیم کرے گا، جو دولت کو سمیٹے گا. اگر یہ زیادہ دیر چلے گا تو پھر تو بھوک اور افلاس. کتنے ہزاروں خاندان ہیں جو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے دولت کی تقسیم. جو خرچ کرے گا اس کو دولت ملے گی. میں بڑی کوشش کرتا ہوں، ہماری یہ سائنس ہے علاقوں کے اندر کہ ہم دولت کو سمیٹ کے رکھتے ہیں. میری اگلی نسل اس کو لے لے، اگلی نسل اس کو اجاڑ دیتی ہے، اس سے اگلی نسل کو کچھ نہیں ملتا. فقیری اور غریبی بچتی ہے. اور جو دولت کو تقسیم کر دیتا، اللہ کی قسم، اللہ اسی اٹھان کے ساتھ اگلی نسل کو پھر اٹھا دیتا ہے. ہم اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو ہم ذمہ دار فرد بنیں. میں اس علاقے کا میں پرائم منسٹر ہوں، میں اس سے کم بات ہی نہیں کرتا. کوئی اسٹوڈنٹ ملے یونیورسٹی میں، میرا لیکچر ہو، کالج میں ہو، میں کہتا ہوں آپ جس گاؤں کے رہنے والے، اگر آپ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں تو آپ اس علاقے کے پرائم منسٹر ہیں، فل فلیج پرائم منسٹر ہیں. نہیں آیا فنڈ تو کچھ نہیں ہوا. آپ کے پیسوں سے گلی اگر تعمیر ہوگی تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، یہ دین ہے. اور اگر پورا گاؤں، ہر فرد آپ لیڈ کریں، آپ سوسائٹی بنائیں، اگر درخت لگیں گے اس سے لوگوں کو سایہ اور آکسیجن ملے گی، آپ کو اجر ملے گا. یہ تو وہ درخت ہے جو قیامت آ جائے تب بھی لگا رہے، اس کو لگا کے رہنا، جاری رکھنا اس کام کو. اتنا بڑا صدقہ جاریہ. گلوبل وارمنگ ہے، اس کو کم کریں، ٹمپریچر کم ہوگا درخت لگانے سے. ایک مکمل سائنس ہے، ہم نے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا. میں پرائم منسٹر ہوں اپنے علاقے کا. 3 بیوہ میرے پورے علاقے میں.
اور 450 گرانے 3 بیوہ کا 3300 روپے کا ایک ماہانہ راشن ہی پورا کر سکتا. میں سجدے میں پڑا ہوں اور اگر بیوہ بھوکی سسک رہی ہے مسجد کے پاس، اللہ کی قسم سجدہ قبول نہیں ہے. دین تو مکمل عبادت ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، لوگوں کی خدمت بھی ہے، قرآن کا مطالعہ بھی ہے، دیانتداری اور ایمان، سب کچھ مکمل کریں گے، پھر اللہ کے ہاں خلاصہ ہوگا، پھر ہم اللہ کے ہاں نجات پائیں گے. وہ طالب علم فرما بردار طالب علم ہو ہی نہیں سکتا جو ایک دن حاضر ہو دوسرے دن غیر حاضر ہو. کہے گا کوئی اس کو طالب علم؟ جتنا مرضی جینیس ہے، ہم بھی دین کے اندر بڑے جینیس ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اتنے نماز کے پابند ہیں، لیکن شاید روزے کے اندر اس طرح سے ہمارے اندر روزہ رکھتے ہیں لیکن لوگوں کی خدمت کا تصور ہی ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے. تو اس لیے عزیز بھائیو، ہم اسلام کو اور دین کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم اپنے کام کو آگے لے کر بڑھیں. یہاں مجھے اسد بھائی نے دعوت دی ہے، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا میری خون کا بھائی مل گیا. میں نے تو گاڑی دوڑائی، میں نے کہا اسد صاحب کے پاس جا رہا مجھے میٹنگ کا نہیں، مجھے یہ ہے کہ مجھے وہ بھائی ملا ہے جو مل کے میرے ساتھ کام کرے. میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو اس میں زیادہ خوشی، میں اپنے گھر میں بھائی بیٹھا ہوں آزادی کے ساتھ، سارا دن دھوپ کے اندر، کڑکتی دھوپ میں، ٹھیک ہے، اتنے لمبے سفر میں نے کیوں کرنا، لیکن شوق اور جذبہ اور ایک شعور ہے، یہ علم مل گیا ہے کہ زندگی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرو. انفرادی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. جو فوجی سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دیتا ہے، سخت ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، جسم پھٹ رہا ہوتا ہے، اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اگر دشمن کی گولی آتی ہے تو اس کے سینے سے گزرتے اس کے لہو سے ٹھنڈی ہو جاتی، قوم تک وہ گولی نہیں پہنچتی. اس کا ایک لمحہ پوری قوم کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ اس نے تمہیں سجدوں کی حفاظت دی ہے. اس فوجی کی وجہ سے، اس کے بہتے خون کی وجہ سے تیری عزتیں محفوظ ہیں. قوم کے لیے کھڑے ہونا اس کا ایک لمحہ بہت بڑی عبادت ہے. میں تو جب گھر میں جاتا ہوں، میں تھوڑی دیر ٹھہرنا اور نمازیں پڑھنا مجھے یوں لگتا ہے کھوکھلا سا کام. میں اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اپنا وقت گزار رہا ہوں، اور جب میں علاقے میں نکلتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں، میرا جسم پھول جیسا ہلکا ہوتا ہے، مجھے محسوس ہو رہتا ہے میں بہت بڑی عبادت میں سے گزرا ہوں. اس لیے عزیز بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اور یہ فکر دیتا ہوں کہ یہاں پر میرے علم کے اندر ہے، شاید ابھی میں نے مکمل سمجھا نہیں، یہاں پر بھی بھائی خدمت کے کام اور اس طرح کی ایک سوسائٹی آرگنائز کی ہوئی ہے یہاں پہ. ہاں، ینگسٹر سر، میں نے مکمل معلومات نہیں، تھوڑا سا گیس تھا، تو آپ اس کام کو آگے بڑھائیں. میری کھڑیا والا کے اندر ڈیوٹی رہی ہے اور وہاں پر بھی میں نے علاقوں کے اندر خدمت کمیٹیاں بنائی ہیں. میری پہلی میٹنگ ایک علاقے کے اندر ہوئی تو آپ بھائیوں کی طرح وہاں پر اسٹوڈنٹ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر میں نے بھائیوں سے میٹنگ کی، ان کو میں نے اسی طرح سے آپ بھائیوں کی طرح میں نے ان کو سمجھایا، شعور دیا. اگلے دن وہ سب اسٹوڈنٹ، تقریباً 40 کے قریب وہ اسٹوڈنٹ مارے تھے، انہوں نے 100 انرجی سیور پورے علاقے. میں جب چوتھے پانچویں دن گیا، میں نے کہا یار یہ تو کوئی اور علاقہ ہے، یعنی کہ ایک اندھیرا اور جب روشنی آئی مجھے یوں لگا ایک قصبہ اور شہر محسوس ہو رہا. اب ہر گزرتا شخص جو روشنی میں جا رہا ہے، اللہ آپ کو قبر میں بھی روشنی دے گا. آپ نے لوگوں کے راستے روشن کیے. پھر وہاں کا ایک بڑا سرکردہ بھائی تھا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یار یہ کھڈے بنے ہوئے. اس کو جب سمجھ آئی تو اس نے وہ اس کی بات تھی علاقے میں، ہر دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، جو بھی باہر آ رہا تھا اس کو پھر اندر نہیں جانے دے رہا. کہتا یہ گلی اکھاڑو، سب اپنا سامان لے کے آؤ، اور اس کے اندر اس کے اوپر پھر اس نے مٹی ڈالی، اینٹیں لگا کے 2 دن کے اندر پوری گلی خود لوگوں نے مکمل تعمیر کی. بھائی یہ لوگ سیاست کے اندر انہوں نے چھوڑ دیا ہمیں، یہ تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب ایک اچھا سیاستدان کیسے بنے گا؟ میں بیٹھا رہوں ان کے اوپر، وہ کام نہیں کرے میں کام نہ کروں. ہم جب کام شروع کریں گے تو ہم ہی میں سے جو کام کرنے والا وہ کل سیاستدان بنے. تو جس نے بغیر سیاست کے کام کیا کل وہ سیاست میں آ کے کام نہیں کرے. جو بڑے اچھے اچھے سیاستدان ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کو آپ چیک کریں، علاقوں کے اندر وہ کام کرنے والے لوگ. ہم نے اللہ کا قانون بنا دیا. اللہ کہتے ہیں جو قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی اللہ اس کی حالت کو
ہم کہتے ہیں حکمران بدلیں گے، ہم بدلیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ تو 75 سال میں نے کیا ہی نہیں. یہ ڈسپلن نہیں لے کے آنا. تم خود بدلو، اور جب تم بدلو گے تمہیں میں سے اچھے لوگ حکمران بنے گے. یہ ہم لوگ علاقوں کے اندر خدمت کمیٹیاں بنا کے، سوسائٹیز آرگنائز کر کے، ہم ہر علاقے میں ایک لیڈر پیدا کر رہے ہیں. یہ خدمت کرنے والا، یہ گلی تعمیر کرنے والا، انرجی سیور لگانے والا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی آنت کرنے والا، یہ جب کل الیکشن میں آئے گا تو قوم اس کو ایک تعمیری شخص سمجھے گی. یہ آج کا اس علاقے کا چیئرمین، کل کا ضلع کونسل، تحصیل کونسل کا، اور پھر یہ علاقے کا ایم پی ایم این اے، اور کل کا پرائم منسٹر ہے. یہ انہی میں سے لوگ آگے جائیں گے. آپ چیک تو کریں گے لوگ نیچے سے اوپر گئے. تو مجھے آج اس قوم کو تعمیر کرنا ہے. میں آپ سب بھائیوں سے یہ استدعا اور گزارش کرتا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم آئیں گے، آپ بھائیوں سے بات کریں گے. لیکن میں یہی بات آپ بھائیوں سے عرض کروں گا، کیپیسٹی موجود ہے، علاقوں کے اندر پیسے موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، لیکن کام کرنے والا کوئی نہیں. دو بڑے مسئلے ہیں، ایک لیڈرشپ اور دوسرا جو ہے وہ کرپشن. لیڈرشپ نہیں آ رہی. اگر لیڈرشپ آ جاتی تو کرپشن ہوتی ہے. ہمیں لیڈر بھی بننا ہے. میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی کا بھائی وہ لیڈر بھی ہے اور کرپٹ نہیں، کیونکہ یونیورسٹی کے بندے کو شعور ہے. ہمارے اوپر اس وقت نافذ بدماش لوگ، کرپٹ لوگ، اس کے متبادل ہم ایک پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں میں ٹریس کر رہا ہوں کو بی ایس سی کا، ایم ایس سی کا بھائی ہو. بھائی وہ پڑھے، اچھا پڑھے، لیکن جو پڑھائی چل رہی ہے نا، مجھے ڈگری ملے، نوکری ملے، اور بس میری زندگی ہے، اس زندگی سے باہر نکلے. ان یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے آپ کو ملک کے لیے وقف کرنا، آگے لے کر آنا ہوگا. بھائی ڈگری مکمل کریں، جاب کریں، جو کچھ مرضی کریں، لیڈ کریں اپنے معاشرے کو. پڑھ لکھ کر بزنس کر کے بحریہ ٹاؤن میں جا کر بیٹھ جائے تو اکیلا زندگی گزارا. بھائی وہ تیرا پورا گاؤں اگر تو اس کو سپروائز کرے تو 20-25 لوگوں کو پی ایچ ڈی تک لے کے جا سکتے ہیں. ہمارا ایک بھائی جی سی یونیورسٹی سے، وہ گولڈ میڈلسٹ ہے، اس میں نیوٹریشن میں شاید ڈگری ہے اس کی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں اس کی ڈگری. پھر وہ انگلینڈ چلا گیا. پوری دنیا میں 14 لوگوں کو وہ اسکالرشپ ملتا ہے، پاکستان میں اس کو ملا. وہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا یار آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا، یہاں پر اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی ڈونیٹ کرنا. تو کہتا میرا بھی یہ ہے کہ میں نے جس علاقے میں پرورش پائی ہے اور جہاں میں پرائمری اسکول، ہائی اسکول کی میری تعلیم مکمل ہوئی ہے، وہ علاقہ زیادہ حق رکھتا ہے. میری سوچ یہ ہے کہ میں نے ہی زندگی میں سب کچھ کمانا کھانا نہیں ہے. میں نے وہاں 15-20 بچے سلیکٹ کیے ہوئے، کمیٹی بنائی ہے. میری کوشش ہے کہ ان سب کو بی آئی ڈی تک لے دیں. کیا تصور ہے تعمیر کا. آپ علاقوں کا سروے کریں، ایک ایک علاقے میں سرمایہ داروں کی پراپرٹی 80 کروڑ، 42 کروڑ، 40، 30 کروڑ یہاں تک بن گئی. پیسہ بھائیو موجود ہے، اس کی تقسیم نہیں ہے. کوئی غربت نہیں ہے. اللہ نے ظلم کرنا انسانوں پہ، اللہ نے پورا رزق اتارا ہے. گندم گوداموں میں موجود ہے. اگر تھار کے بچے کو آدھی روٹی نہیں ملتی، یہ تقسیم کا مسئلہ میرا مسئلہ، گندم کا مسئلہ نہیں. اللہ نے رزق پورا دیا. پہلے تو 1 ایکڑ میں 12 من گندم تھی، آج 82 من نکل رہی ہے. یہ پروڈکشن، نئی ورائٹی کی سوچ کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے.